बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये क्या माजरा है कि 2 दिन नहीं गुजरते और ये खबरें आना शुरू हो जाती है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दराड़ है, इख्तलाफात हैं, एक सफ़ा फट गया है, हुकूमत घर जा रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तो ये खबरें आती कहाँ से हैं, इनका मकसद क्या है, और क्या हुकूमत वाकई घर जा रही है या सिर्फ ये खबरें चस्के लेने के लिए आ रही है? देखिए, चस्के वाली बात पे और कुछ फ्यूटाइल एक्सरसाइजेज होती हैं उसके उसके ऊपर जो है ना वो जरा बाद में आते हैं। लेकिन इस वक्त आप अंदाजा लगाएं कि आप अगर मेरिट पे है ना किसी सीट पर बैठे हुए हैं, आप मुकाबले का इम्तिहान दे के बिल्कुल जैसे कहते हैं कि आपका डोप टेस्ट भी जो है ना वो क्लियर आ जाएगा। अगर आप किसी ओलंपिक्स के मेडल के लिए आपने भागे हैं, आप यूसेन बोल्ट हैं या आप मैरियन जॉन्स हैं, और आपको ये मालूम है कि नहीं यार, मेरा बैक एंड के ऊपर सारी चीज़ें क्लियर है, मैंने मेहनत की है, मैं बड़े प्रोसेस से गुजर के स्विमिंग पूल में मैं जनाब इतने पानी में भागने की प्रैक्टिस अपनी टांगों की मजबूती के लिए करता था, तो आपको होता है कि यार ये घोड़ा है, ये मैदान है, मैं दोबारा दौड़ के दिखा दूंगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ मेरिट हो ना, तो ये खदशा, ये खटका लगा रहता है। कभी आपने वो पेपर्स में बूटी शूटी लगाई है? या हम नॉर्मल ही रहे हैं हम। अच्छा, जिसकी जेब में ना, अच्छा मेरा अपना इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि जिसकी जेब में या आपके दिल में चोर हो ना, जिसकी जेब में कोई इस किस्म का कागज मौजूद हो जिसके ऊपर सवालात के जवाब लिखे हो और कमरा इम्तिहान में इन्विजिलेटर आ जाए, सही, तो वो बंदा जो नकल के लिए बूटी बना के बैठा हुआ है ना, उसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे, दिल कर रहा होता है धक 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 धक, धड़कने बेतरतीब। इस वक्त शहबाज सरकार जो है ना, उसके साथ ये जो डिप्रेशन शहबाज शरीफ को देने वाली और डिप्रेशन से निकालने वाली खबरें, इन खबरों के बैक एंड के ऊपर एक स्टोरी चल रही है। एक तो वो लड़ाई है जो आपको मंजरनामे पे, एक हालिया जो लड़ाई हुई है ना, 2 सीनियर सहाफियों की जी, सुहेल वड़ाइच की और अंसार अब्बासी साहब की, जो उन्होंने दावे किए हैं वो अपने तौर पर यानी कि जाहिर है कि वो तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चीजें जो है वो सामने भी आ जाएंगी। फिर मैंने इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ बाखबर लोगों से ये नहीं कहा, ये सवाल नहीं किया, लेकिन जैसे कहते हैं ना सुनगुन लेना, सही, तो तब्दीली की जो हवा है उसमें जाहिर है कि हो सकता है कि जो सुहेल वड़ाइच या अंसार अब्बासी कह रहे हैं ये बात दुरुस्त हो, सही, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि जिस लेवल के ऊपर या जिस लेवल पर तब्दीली की बात चल रही है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इशारा किसी और तरफ है, सही, लेकिन वो इतना बड़ा सुसाइडल काम होगा कि अगर वो स्ट्रेट अवे कर लिया गया ना तो हुकूमत के पैर कट जाएंगे। अच्छा, हाँ, जाहिर है कि आपका जो है तो टोटल बयानिया है, पहली लंगड़ी हुकूमत है, वैसे लंगड़ी हुकूमत है, तो पीछे फिर बचेगा ही कुछ नहीं। पहले तो हम जरा देख लेते हैं कि ये दावे किए क्या जा रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने बेसिकली वंडर बॉय वाला कॉलम लिखा था, वंडर बॉय वाले कॉलम की बुनियाद के ऊपर लोगों ने व्लॉग्स किए, पहले क्या सराहियां उसे का, मफरूजा का, और फिर डट भी गए हैं कि ये खबर है, टॉक शोज के ऊपर सब कुछ हुआ, वो सारा मामला चला। उसके बाद एक पूरी कैंपेन चली, जैसे वो लिखे लिखाए मैसेज नहीं होते, फॉरवर्डर कि वो मेरी बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मुंह की खाएंगे। जाहिर है किसी को तो डिप्रेशन हुआ होगा ना, किसी को तो एंजाइटी हुई होगी, किसी को तो स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ी होंगी, किसी की तो रूटीन डिस्टर्ब हुई होगी, किसी को तो दाईं करवट नींद नहीं आई होगी, किसी को तो जो है वो जूते उसके दूसरी तरफ होंगे, बैठ के उतर वो दूसरी तरफ से गया होगा। जिसको आसरा देने के लिए, जिसको हौसला देने के लिए इतने लोगों से ट्वीट हो सकता है शेविंग फोम से दांत साफ कर दी हो, इतने लोगों से ट्वीट करवाए कि नहीं यार हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। किसी को जाहिर है कि पैनिक किया होगा ना, तो वो जो एपिसोड चली है ना उसके ऊपर सुकून और तसल्ली से सुने 2 मिनट 40 सेकंड की जो गुफ्तगू है ना, सुहेल वड़ाइच साहब ने मंसूर अली खान के साथ पॉडकास्ट में अपना मत में नजर बयान किया। फिर मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ अंसार अब्बासी साहब का सुनवाऊंगा, पढ़ के सुना दूंगा, और फिर हम बात करेंगे कि क्या बाकी समथिंग इज इन द ऑफिंग और असल खबर है क्या, और किस लेवल के ऊपर तब्दीली जो है वो इस वक्त तकरीबन हुई के मामले के ऊपर खड़ी है। ये सुने पहले। वंडर ने तो बहुत से लोगों को जो है वो ब्लंडर्स करने पे मजबूर कर दिया। ये क्या कहानी है सर वंडर बॉय की? देखिए,
بات یہ ہوتی ہے کہ جو صحافی ہوتے ہیں نا، کوئی ان پر القاء تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہمارے سورسز ہوتے ہیں، جی. ہمارے لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں، جی. تو جو بعض اوقات بند دروازوں کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے. وہ بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے. جی. دوسری گزارش یہ ہے کہ خبر جب یہ دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دھیان کرو. کسی کی نیت پر دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے ہم اس فن میں 30-40 سال 4 دہائیاں ہو گئی ہیں، تو وہ کیسے اس کو کرافٹ کرنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بات بھی کرنی ہے، پہنچانی بھی ہے اور وارن بھی کرنا ہے. اور تو وہ اس لیے جو صحافی ہیں ان کے بارے میں ایک فوری فیصلہ کر لینا کہ یہ ونڈر بوائے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب حکومت جانے والی ہے. اچھا. یہ غلط تھا یہ فیصلہ ہی. اچھا ٹھیک ہے. اگر اس کو میں یہ سوال کروں کہ کیا ایسی کوئی خواہش کہیں پہ ظاہر ہو رہی ہے؟ جی ظاہر ہے یہ چھپی ہوئی خواہشیں کہ اس طرح کی کیبنٹ ہو، اس طرح کا بندہ ہو، اس طرح کی ڈیلیوری ہو، اس طرح کا سسٹم ہو، اس طرح کے نظام آگے بنانا ہے. تو یہ خواہشیں تو موجود ہیں. ایک حلقے کی یہ رائے ہے، پتہ نہیں وہ رائے قبول ہوگی نہیں ہوگی، عمل درآمد ہوگا، لیکن ہمارا کام تو ہوتا ہے کہ جو بھی رائے ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں پہلے رائے عامہ ہموار کریں، اس کے خلاف یا اس کے حق میں. ٹھیک ہے. تاکہ مدعا پیش کیا جائے. تو اس لیے یہ فوراً تصور کر لینا کہ اس کا مقصد یہ ہوگا، مقصد جاننے کے لیے ایک ریاضت چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک سر. یہ جو خواہش ہے یہ سیاسی لوگوں کی ہے یا غیر سیاسی لوگوں کی؟ ظاہر ہے سیاسی لوگ بیچارے کس طرح یہ خواہش کر سکتے ہیں. اچھا. تو یہ غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے یہ آ رہی ہے اور اس میں بھی ایک مخصوص گروپ ہے یا مجموعی طور پہ؟ نہیں مجموعی نہیں ہے، ایک گروپ ہے. اچھا. اور اس گروپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا. اچھا. اس میں کیا خامیاں ان کو نظر آتی ہیں؟ 2-3 چیزیں تو وہ اوپنلی ہمارے ہاں بھی ڈسکشن میں ہے سب کی. ایک تو کہتے ہیں جی نو نیریٹو. اچھا. ٹھیک ہے. پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈیلیوری یا تو ہے ہی نہیں یا بہت سلو ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور تیسرا معیشت. اچھا. اس کی رفتار جو توقع تھی وہ بالکل نہیں پوری ہوئی. تو یہ 3 بڑی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جن کے بارے میں سوالات تو موجود ہیں. اچھا. تو سر یہ جو ونڈر بوائے کی اگر ان غیر سیاسی حلقوں میں خواہش ہے کہ ونڈر بوائے ڈھونڈا جائے تو وہ جو ونڈر بوائے ہوگا سر وہ بھی غیر سیاسی ہوگا یا سیاسی ہوگا؟ نہیں وہ تو پتہ نہیں ابھی کیا کریں گے. اچھا. ظاہر ہے ٹوٹلی غیر سیاسی تو ماضی میں ہم شوکت عزیز دیکھ چکے ہیں، معین قریشی دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے جو تجربات ہیں ان سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا گیا ہوگا. اچھا. اب اس ساری گفتگو کے ساتھ سہیل بڑائی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی وہ قبولیت اور مقبولیت والا فارمولا بھی بتا دیتے. قبولیت تو انہی کی ہے نا جن کے بارے میں ہم سب یہ کہتے تھے کہ ان کی قبولیت ہے. تو وہ اب کہتے ہیں کہ جناب نہ یہ ڈیلیور کر رہے ہیں یا ڈیلیوری سلو بہت ہو رہی ہے، پولیٹیکل نیریٹو ہے کچھ نہیں، معیشت کا یہ عالم ہوا ہے. اچھا. پھر اس ساری بحث کی بنیاد کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑائے اور نام بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے اور ڈاٹس بہت کنیکٹ. چودھری نثار علی خان سے لے کے فاطمہ بھٹو تک، فاطمہ بھٹو سے لے کے کسی اور، اسجد بخاری صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں ان کا نام بھی، ہاں فلانے کا نام آ گیا، اس کا آ گیا. یہ ساری جناب تھیوریز چل رہی ہیں. اور تھیوریز تو یہ بھی چل رہی ہیں. محسن بیگ کی ہم نے گفتگو سنی تھی جو انہوں نے اورنگزیب صاحب کے بارے میں مشروب مغرب کا کہا. پھر محمد مالک صاحب نے کہا، محمد مالک صاحب پھر اپنی خبر سے یو ٹرن لے چکے ہیں. اور انصار عباسی صاحب نے جو کالم لکھا نا جی، انہوں نے سہیل بڑائی نے تو لکھا نا پیر پگاڑا اور بلی چوہے کا ٹام اینڈ جیری. ہاں. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ تقریباً اس سے لگ بھگ ملتی جلتی گفتگو تھی، لیکن ساتھ میں وہ شہباز شریف کے لیے دعا بھی تھی. دعا بھی تھی. وہ بلکہ دعا والی لائن میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے آخر میں جو دعا لکھی تھی نا، میری دعا ہے، ہاں، انہوں نے کہا کہ پیر بگاڑا کی آخری اور پوشیدہ خواہش صدر پاکستان بن کر برطانیہ کا سرکاری دورہ کرنا تھا تاکہ ملکہ برطانیہ ان کا استقبال کرے. وہ شاید اس طرح برطانیہ میں اپنے زمانے طالب علمی میں یرغمال رہنے کا نفسیاتی مداوع کرنا چاہتے تھے، مگر وہ صدر پاکستان بن کر تو برطانیہ نہ جا سکے، مگر آخری بیماری انہیں ایئر ایمبولینس میں لندن لے گئی. ہو سکتا ہے اس دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے برطانیہ کی فضا میں ہی اپنا نفسیاتی مداوع کر لیا ہو اور اسی آزاد لمحے میں ان کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی ہو. پیر پگاڑا تو چلے گئے مگر بلی چوہے کا کارٹون اب بھی جاری ہے. ونڈر بوائے کو 78 سال سے تلاش کیا جا رہا ہے، اب بھی آئیڈیل کی تلاش جاری ہے. پی ایچ ڈی کابینہ جس کسی کا خواب ہے وہی اس خواب کی تعبیر جانے. میری دعا ہے کہ شہباز شریف تا قیامت وزیر اعظم رہیں، مگر اندیشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں قیامت
وقت سے پہلے نہ آ جائے. یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں. سہیل وڑائی صاحب نے یہ جو لفظ پی ایچ ڈی استعمال کیا ہے نا, یہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں وفاقی دارالحکومت میں ایک مقام جہاں پر حالیہ دنوں میں ایک بڑا انڈر پاس اور فلائی اوور تعمیر کیا گیا ہے, اس کے ساتھ موجود ایک اہم عمارت میں ہونے والی اہم کانفرنس کے شرکاء کو ایک اہم شخصیت نے کہی تھی. ایک نجی ہوٹل میں ایک نجی کمپنی نے ایک دوسری نجی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے نا وہ کیا. یہی بات نہیں, میں تو بڑا یہ ٹی وی کی لینگویج میں ہوتا تھا نا, پی ٹی وی پہ کمپنی کا نام ہی نہیں ہوتا تھا. اس سے زیادہ میں اور کیا, اور اس کے ساتھ یعنی کہ یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں گزرتے ہیں نئے انڈر پاس سے گزرتے ہیں, کو بچا کے خود کو وہ کر کے. یار یہ جو F9 پارک اور F8 کے درمیان جو بنا ہے نا, میں اس کی بات, میں تو گھوم پھر کے بھی آ گیا. ہاں تو وہ بتیاں شتیاں بھی لگی ہوئی ہیں اوپر, ڈائمنڈ بھی لگا, اقبال جو ہے وہ شاہین کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ سارا بھی ہے. بہرحال یہ جو بات کر رہے ہیں نا پی ایچ ڈی والی, یہ وہاں پر ہوئی تھی. جی. اب یہ سہیل وڑائی کس سے بات کر کے کہہ رہے ہیں یہ میرے علم میں نہیں. اب انصار عباسی صاحب نے جو ہے نا پورا دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر نا فل غصہ نکالا. اچھا انہوں نے کالم میں بڑے طریقے سے جسے کہتے ہیں نا عزت دے کے بے عزت کرنا, وہ انہوں نے اپنی برائی کی. آج انصار عباسی نے مجھے یہ بھی نہیں آتا. اچھا دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے, کہتے ہیں میں جھوٹا. اچھا بہرحال وہ انہوں نے اپنے پیراگراف میں نا آخر میں انہوں نے آگے کہا کہ آخر میں بحیثیت رپورٹر ایک اور بات عرض کرتا چلوں. گزشتہ شام مجھے طاقتور حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایک اہم شخص کا فون آیا, جنہوں نے بتایا کہ 6 ماہ کی ڈیڈ لائن سے متعلق جو خبریں چل رہی ہیں وہ درست نہیں. یاد رہے یہ اطلاع مجھے خود دی گئی ہے. جب مجھے اپنے ذرائع سے حکومت کے جانے کی مصدقہ خبر ملے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور دوں گا. فی الحال چلیں ونڈر بوائے کا انتظار کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب میں تو سہیل وڑائی صاحب کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں. 6 مہینے والی خبر جو تھی وہ دی تھی محمد مالک صاحب نے کہ بہت سے چہرے تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ معیشت بہتر نہیں ہو رہی. پھر وہ ان کے ساتھ شو میں آئے شہزاد اقبال صاحب کے, دونوں آمنے سامنے آئے, تو انہوں نے جب زور لگایا نا کہ میری بات ہوئی ہے. اچھا میں آپ کو بس بتاتا ہوں. پاور کوریڈورز میں بز یہ ہے کہ جتنا وقت گزر گیا ہے ابھی, مطلب ایسا ہی وقت اور گزر جائے گا. اچھا چیزیں کام بہتر نہیں ہو رہا. صحیح. اور یہ ساری یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ F8 کے انڈر پاس کے پاس ہونے والی گفتگو, اس کی آفٹر میتھ میں ہونے والی گفتگو, اور جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, تو ایک رائے اور ایک سوچ جو ہے وہ باقاعدہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں بنیادی ٹیم میں. صحیح. پرائم منسٹر کا تعلق ابھی میں اس پہ نہیں میں تبصرہ کر رہا, لیکن پرائم منسٹر سے نیچے کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں. وزیر خزانہ کو مشروب اور کو فلانے جن کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے ان کے حوالے سے نا, لیکن یہ کرنا سوسائڈل ہوگا حکومت کے لیے. وہ کیسے؟ یار آپ اشتہار لگا رہے ہیں اڑان پاکستان کا, آپ دعویٰ کر رہے ہیں معاشی ٹرن اراؤنڈ کا, آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب کچھ بہترین ہو گیا ہے, کاروباری حسل بسل ہے, ڈالر جو ہے وہ ہم نے روکا ہوا ہے, وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے, معیشت بہتر وہ لوگوں کو چھوڑ کے جاتی ہے نا. اچھا جب کوئی بھی حکومت ہو, سٹاک ایکسچینج ہمیشہ وہ نفسیاتی حد جو پور کرتی ہے نا, لوگوں کو نفسیات میں ڈال کے جاتی ہے. لوگ ادھر ہی رہتے ہیں, وہ آسمان پہ پہنچی ہوتی ہے. تو وہ جو آپ اتنے بلند و بلند دعوے کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئے گی کہ آپ کوئی بندہ تبدیل کریں؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ بھائی جان, آپ اگر یا آپ کا بچہ ٹاپ کرتا ہے کسی بھی امتحان میں, میٹرک کے امتحان میں, FSC میں, اور کسی اور یونیورسٹی میں, وہ کسی اکیڈمی میں پڑھتا ہے, آپ اس کے ٹاپ کرنے پہ اس کی اکیڈمی تو نہیں تبدیل کریں گے نا. صحیح. کہ یار بس ٹھیک ہے جتنی تعلیم حاصل کرنی تھی کر لی, آئندہ نہیں کرنی, اب اچھی یونیورسٹی میں چلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اشتہار لگا رہے ہو 400 صفحے کے. تو وہ یہ کیا ان کے پاس لاجک ہے نا جو محسن نقوی صاحب نے دی تھی کہ ان سے اچھا کام تو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, وہ نائب وزیر اعظم, کہا کیا جا رہا ہے وہ وزیر خارجہ, لیکن ہر جو اکانومی سے یا ٹریڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمیٹی ہیں ان کے اندر وہ موجود ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ تو سونا ہے, اب ہیرا چاہیے, ہیرا کاٹتا بہت ہے نا. اب ہوگا یہ جو بیسیکلی پاور کوریڈورز میں اس وقت باز ہے نا, وہ یہ کہ دیکھیں یہ تو بڑا وہ جو ہے نا امبیرسنگ ہو جائے گا حکومت کے لیے کہ ہم تو اتنے دعوے کر رہے ہیں سب کچھ, اگر ہم فلاں شعبے کا کیپٹن تبدیل کر دیں
تو وہ تو ہمارے خلاف بہت بڑا چارج شیٹ ہوگی ایک طریقے سے, مواد مل جائے گا میڈیا کو, اور ایک ہمارا تاثر آلریڈی اتنا برا اوپر سے جائے گا کہ بھائی ان کا تو وزیر خزانہ کام ہی نہیں کر رہا تھا یا فلاں وزیر کام ہی نہیں کر رہا تو تھا. حکومت کی بلے بلے ہو جائے. لہٰذا سائڈ پہ دیکھیں جو برا نگینہ چنا تھا وہ نکال دیا. نہیں تو اس کا اب اس کے اوپر جو تھیری چل رہی ہے نا وہ یہ چل رہی ہے کہ وہ وہیں موجود رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ان کے اختیارات جو ہے نا وہ استعمال کوئی اور کرے گا, ایکسرسائز کوئی اور کرے گا. صحیح. ایک اور عہدہ جو ہے ان کے نیچے فلاں 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 شعبہ جو ہے نا وہ ونڈر بوائے کو دیا جائے گا. صحیح. یعنی وہ بھی ایک چھوٹا ونڈر بوائے, ایک تو بڑا ونڈر. SIFC بھی اسی طرح کی پیرلل باڈی بنی ہے. ایک تو یہ بڑے ونڈر بوائز کی بات کر رہے ہیں نا, یہ جو سہیل بڑائچی, انصار عباسی یا اس ڈومین میں چل رہی ہے, لیکن ہم چھوٹے ونڈر بوائے کی بات کر رہے ہیں. اور چھوٹا ونڈر بوائے آلریڈی گزشتہ 3-4 سال سے اس نظام میں نہ کہیں فٹن ہوتا آ رہا ہے. اچھا. اور وہ امریکہ میں بھی ان کی اچھی الیکس لیک ہے, ادھر بھی ہے. اور یہ بھی تھیوری ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ جو ان کو شعبہ دیا جائے گا نا چھوٹے ونڈر بوائے کو, وہ یہ ہوگا کہ خاص طور پہ امریکی کمپنیوں نے اب انویسٹ کرنا ہے, مائننگ کھدائی کرنی ہے, کچھ چیزیں وہ ہونی ہیں, وہ سارا وہ ایگریمنٹ بھی تو ہوئے تھے کچھ 70-72 ارب کے, یاد ہوں گے آپ کو. وہ بس اب وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک وہ معاملہ جو ہے تبدیلی کا, ایک تبدیلی کی ہوا چل. تو تھنگز ایکچولی آر ناٹ گڈ. اور یہ کوئی دیکھیں اس کے لیے نا کسی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں, آنکھ کھولتے ہیں, سانس لیتے ہیں, جیتے ہیں, جاتے ہیں, باہر لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ کسی باربر شاپ پہ جاتے ہیں, آپ کسی کریانے کی دکان پہ جاتے ہیں, آپ کسی فوٹوگرافر کے پاس جاتے ہیں, آپ کسی بھی کام سے کسی کے پاس بھی جاتے ہیں, آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, آپ آج سے 4 سال پہلے بھی خریدتے, تو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ملک اور حکومت یہ کسی کی پریس کانفرنس کرنے سے بندے کے ذہن تبدیل نہیں ہوتے, وہ پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں. یہاں پر عام آدمی جو اس کو افیکٹ آ رہا ہے نا وہ ریئل ہے, وہ جینون ہے. آپ ہر بندہ اپنی آج کی پوزیشن دیکھے, آج سے 4 سال پہلے کو یاد کر لے, 5 سال کو, 10 سال پہلے کو یاد کر لے, 15 سال پہلے کو یاد کر لے. ان کمپیریزن اوور آل جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نا اس کی یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا گڈی جتنی پٹی ہوئی ہے, وہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں. ابھی تو اتنا وقت بھی گزر گیا نا, دعوے یہ سارا کچھ کر لیا. یہ نون لیگ کے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے جو مرضی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ نون لیگ کے جینون پولیٹیکل ورکر سے جا کے آن گراؤنڈ جو ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, آپ ساؤتھ پنجاب میں کہیں پہ چلے جائیں نا, آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ لوگ بڑے خبر ہے کہ نون لیگ کے لیے کہیں سپورٹ ابھی بھی موجود نہیں. میں نون لیگ کے ووٹر سپورٹر کی بات کر رہا ہوں, جو بیسیکلی جو ورکر ہے نا, ان کا ورکر تو ورکر ہی رہتا ہے نا ایک سیاسی جماعت کا, وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہو, یا نیچے سے عوام تبدیل ہوتی ہے یا اوپر سے لیڈرشپ تبدیل ہوتی ہے. وہ درمیان والا جو بیسیکلی جو لنچ پن ہے نا ان کے درمیان والا, وہ تقریباً کانسٹنٹ رہتا ہے. تو یہ صورتحال اس وقت ہوئی بھی ہے. تو موجودہ حکومت کو جو انگزائٹی یا ڈپریشن یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک نئی تھیوری آتی ہے, 3-4 مہینے گزار دیتی ہے, اسی میں بحث لگی رہتی ہے, اسی میں بحث چل. اصل معاملہ ہے کہ مارچ اپریل کے حوالے سے ایک چیز بہت زیادہ ریزونیٹ کر رہی ہے پاور سرکلز میں, پاور کوریڈورز میں, اور اس کے اوپر بہت گفتگو ہو چکی, وہ 28ویں آئینی ترمیم. جی. چھوٹے صوبے, NFC, وفاقی سبجیکٹ, صوبائی سبجیکٹس, 18ویں ترمیم کا فلاں معاملہ وہ واپس ہونا, اس میں جو اڑ پھنس والے معاملات ہیں, باٹل نیکس ہیں, ان کو ریموو کرنے کے لیے this may be just be a pressure tactic. بالکل صحیح. کیونکہ آپ شہباز شریف صاحب 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری نہیں ہو سکتی, صحیح, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آپ ذرا عمران خان کو منظرنامے سے نکال کے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ذرا آپس میں بٹھائیں. وہ بلیوں کو لڑتے دیکھا آپ نے, جو گلی میں رات کو اچانک سے آوازیں آتی ہے, تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو اپنا ہی عالم ہے. صحیح. یہ تو عمران خان کے خوف کی وجہ سے یہ سارے 1 پیج پہ, یہ جو پوری ڈسپنسیشن ہے اس میں جو شامل ہے وہ اس کے اگینسٹ صرف ایک پاور ہے نا عمران خان, جی, اس کی وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہیں. عمران خان کو آپ منظرنامے سے ہٹا دیں, یہ سب ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ دیں گے. صحیح. یہ سیلاب والے وقت میں دیکھا نہیں تھا, بالکل صحیح.
وہ انگلیاں توڑ دیں گے اور جی. ہاتھ توڑ دیں گے اور فلانا کر دیں گے, گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. ادھر سے کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی, سندھ سے کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی, یہاں سے کس قسم کی ہو رہی تھی. اصل بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, ایک تو عمران خان کی لڑائی اور پی ٹی آئی کی لڑائی اس نہج پہ ہے جہاں پہ موجودہ نظام تنفس جو ہے وہ بحال رہے گا, صحیح, جب تک وہ لڑائی اس نہج پر. بالکل صحیح. دوسرا جو موجودہ نظام ہے اس میں جو شہباز شریف کر رہے ہیں یہ بات تو طے ہے, وہ کوئی نہیں سر, وہ کوئی نہیں کر سکتا. فیصل ووہرا جو ہے نا, انہوں نے بالکل ٹھیک رؤف کلاسرا صاحب کے شو میں کہا تھا کہ جو بڑا بھائی ہے, اب میں دوبارہ یار بار چھوڑے, ریپیٹ وہ جو کہا بھی نہیں جاتا وہ بھی کر دیتے. جو بڑا بھائی ہے نا وہ صرف یہ کام کر سکتا ہے, چھوٹا بھائی تو ہر کام کر سکتا ہے, یہ فیصل ووہرا صاحب نے کہا تھا. اور منیر فاروق کا ایک کال ہے, منیر فاروق کا ایک کال ہے شہباز شریف کے متعلق کہ شہباز شریف کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے, اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے. بہت شکریہ, انہیں جو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے. اسی نوٹ کے ساتھ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ